इलेक्शन में देखता हूँ कौन रोकता है, जैसे जैसे रुपया जलील होता है इनकी दौलत बढ़ती है। बैठे बैठे अहमक आदमी था ये गेसू दराज, दोस्त मोहम्मद मदारी, पता नहीं किसका दोस्त है। एक सूबा किसी के पास दूसरा सूबा, ये क्या मजाक है? तुम कौन हो? बेहिस्सी की आखिरी इंतहा। मुल्क लुट-पुट गया, इनके प्रोटोकॉल, इनके फलाने, इनके ठिकाने नहीं मां। मियाँ साहब आ गए तो क्या, मियाँ साहब आके देख ले। इन सियासतदान टाइप इस गंदी कम्युनिटी ने क्या किया, उन पे 1000 बार लानत हो, जो अपने छोटे मोटे फायदों के लिए अपनी आइंदा नस्लें गिरवी रख देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उनको बेच देते हैं। ये निदामत लीग, ये नौहा लीग कतरा कतरा पिघल रही है। तुम्हें तुम्हारा पाकीज़ा और सचमुच का पाकिस्तान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का पहला सवाल वो इतने दोस्तों ने किया है कि सारा प्रोग्राम मैं नाम लेता रहूं तो वो ख़त्म हो जाएगा प्रोग्राम। इसलिए मैं मोटी बात करता हूं कि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, नून लीग को जो हज़ीमत उठानी पड़ी है और उनका जो लबो लहजा है उसके बारे में लोग तबसरा, तो मैं अपने व्यूअर्स को सिर्फ कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ। ये वो लोग हैं नून लीग वाले जिनके लिए इस मुल्क में कोई कानून नहीं था और कोई आइन नहीं था। कानून की जैसी बेहुरमती और पामाली इन लोगों ने की। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब सज्जाद अली शाह साहब जैसा आदमी सुप्रीम कोर्ट का सरबराह था, जो लाहौर शहर का कुंडा इनका परवरदा ये लेके चढ़ दौड़े थे। और मेंटालिटी क्या है, जहनीत क्या है इनकी। और कमाल ये है कि मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा। अगर आप इनके माजी को देखो, इनके बैकग्राउंड को, असल बैकग्राउंड, असली जाति उम्र बना, उसके साथ इस जहनीत को आप जब ब्लेंड करके मिक्स करके देखते हो तो आपको लगता है कि शायद कुदरत पाकिस्तानी अवाम को कोई सबक सिखाना चाह रही थी। इनके बैकग्राउंड को इनके मौजूदा माइंडसेट के साथ अगर आप ब्लेंड करो तो क्या है, आपको याद होगा ये बीबी जो मरियम नवाज, इन्होंने याद है ट्रायल के दिनों में क्या कहा था, हुक्मरान खानदान, अंदाजा लगाएं, हुक्मरान खानदान जैसे कोई ऑटोमन्स हों, जैसे कोई मुगल्स हों, जैसे कोई सफवीज हों, या कोई जैसे कोई ब्रिटिश रॉयल फैमिली हो। हुक्मरान खानदान, वो तुम हो कौन? उसके बाद रिसेंटली अभी एक स्टेटमेंट आया चंद रोज पहले, हम नस्ल दर नस्ल, ये जुमला है, हम नस्ल दर नस्ल पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करेंगे। असल में कहना वो ये चाह रही थी कि हम नस्ल दर नस्ल पाकिस्तानी अवाम पे हुकूमत करेंगे। ये दोनों जुमले अवाम के लिए किसी गलीज गाली से कम नहीं है। अच्छा, ये अदलिया पे गुंडों की यलगार से लेके ये लबो लहजा, फिर पिछले दिनों अफवाज पाकिस्तान के बारे में ये क्या कहते रहे, फिर इनका लहजा कैसे तब्दील हुआ, फिर इनका लहजा। भाई गरगट इतने रंग नहीं बदलता, सांप 100 साल का हो जाए वो इतनी बार जिल्द नहीं तब्दील करता जिस तरह ये पैंतरे बदलते हैं। जिनकी इन्होंने अंतड़ियां निकालनी थी उनके साथ बैठ के अब दंदियां निकाल रहे हैं। और दंदियां किस बात में निकाल रहे हैं कि लोगों की चीखें निकल गई हैं। लेकिन इनका दंदियां निकालना बनता है, क्योंकि जैसे जैसे रुपया जलील होता है इनकी दौलत बढ़ती है। बैठे बैठे अगर इनमें से किसी के पास 1 अरब या इससे ज़्यादा या इससे भी कई गुना ज़्यादा डॉलर्स पड़े होंगे, वो तो ज़रबें खा के
بیٹھے بٹھائے انڈے بچے دے رہے ہیں. اس طرح تو خرگوشنی بچے نہیں دیتی جیسے ان کی دولت بغیر کچھ کیے. چونکہ یہ ساؤنڈ بیریئر توڑ چکے ہیں, یہ ضرورت سے زیادہ رج گئے. پاکستان کے عوام ضرورت سے زیادہ بھوکے ہو گئے. یہ تو ہے اصل کہانی. اب کیا ہے, یہ جو احمق آدمی تھا, یہ گیسو دراز, پتہ نہیں دوست محمد مداری, پتہ نہیں کس کا دوست ہے یہ احمق آدمی تھا. ہماری سپریم کورٹ نے اس احمقانہ فیصلے کو کالعدم قرار دے کے تاریخ تبدیل کی ہے صحیح معنوں میں. اور میں چیف جسٹس سمیت پوری عدلیہ دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. ایک بات یہاں یاد رکھنا بہت ضروری ہے, میں کسی پارٹی کا نہ حصہ ہوں, نہ میں اندھا سپورٹر ہوں. 22-24 سال نون لیگ کی میری ابھی کتاب آ رہی ہے, ضیاء شاہد مرحوم نے کمپائل کی تھی, اس کا نام بھی انہوں نے رکھا تھا بی بی بابو اور بے بس عوام. 30 سال پرانے کالم. تب میں لکھتا تھا کہ ان میں سے ایک کھڈا ہے, ایک کھائی ہے, ایک چھرا ہے, ایک چھری ہے. یہ دونوں بیسکلی دو منہی سانپ نہیں ہوتا ہے, دو منہ, یہ اس طرح کے. یہ اللہ نے وہ دن دکھایا. میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں. کرٹیسائز میں پی ٹی آئی کو بھی کرتا رہتا ہوں. ہماری چونکہ تربیت ایسی ہے کہ ہمیں عجیب لگتا ہے, حالانکہ یہ عجیب لگنا نہیں چاہیے. اگر میں کوئی جھک ماروں گا, آپ مجھے ناپسند کرو, مجھے کرٹیسائز کرو. اگر میں کوئی اچھی بات کرتا ہوں یا میرا کوئی رویہ آپ کو اچھا لگتا ہے, اپریشیٹ کرو. ہم غیر مشروط غلام نہیں ہیں کسی کے, ان کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, باقیوں کے بھی نہیں. They are here to serve you. یہ یاد رکھیں, کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہا. یہ آپ کی خدمت نہ کریں, ٹھڈے مارو, ان کو عبرت کا نشان بنا دو اور اپنے فوری فوائد کو تج دو, اپنی نسلوں کا سوچو. اچھا, اب اسے کہتے ہیں, انگریزی میں کہتے ہیں نیمیسس, اردو میں کہتے ہیں مکافات عمل. دھوکوں فریبوں کی تاریخ, لوٹ مار کی تاریخ ہے, ان کی اس پر کوئی شک نہیں. لیکن اب یہ قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے نون لیگ, یہ فیڈ آؤٹ ہو رہی ہے. اٹ از اے ڈائنگ فورس اینڈ اٹس ہائی ٹائم یہ خاندان اپنا پاندان اور دسترخوان لپیٹ لے. عمران کو اگر ان سے نجات پانی ہے, مستقبل قریب میں مکمل نجات, تو اس کو اتنی اکثریت ضرور ملنی چاہیے کہ پھر وہ ایک بار یا پھر اس کی بھی باری آ جائے اس طرح کے انجام کی, یا ہمارا پاکستان اس کھوبے سے, اس دلدل سے باہر نکل آئے. اچھا, اور یہ ملک واقعی ملک بن سکے. یہ راجواڑہ بنا ہوا ہے, یہ ریاست ہے, اس کا ایک صوبہ کسی کے پاس, دوسرا صوبہ. یہ کیا مذاق ہے؟ تم کون ہو؟ کمال ہے, یہ گالی ہے, گالی. جمہوریت کرتے ہیں. جمہوریت یہ ہوتی ہے, پہلے بڑا بھائی وزیر اعظم, تو ہے کون؟ چھوٹا وزیر اعلیٰ, اور اس کے بعد بھی ڈھٹائی کی آخری انتہا, یہ بے حسی کی آخری انتہا. یعنی تکلف ہی بندہ کر لیتا ہے, مروتن ہی کر لیتا ہے, احتیاطاً کر لیتا ہے. دوسرا وزیر اعظم ہوا, اس نے چھوٹا اپنا وزیر اعلیٰ گھسا دیا. یار یہ راجواڑے, قبیلہ, ملک لٹ پٹ گیا, ان کے پروٹوکول, ان کے فلانے, ان کے ٹپانے نہیں مان. اچھا, جب تک یہ منٹیلٹی, یہ ذہنیت اور یہ کلاس برباد نہیں ہوتی,
پاکستان آباد نہیں ہو سکتا. دو میں سے ایک انتخاب آپ لوگوں کا. اور عمران خان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ خلق خدا کی سنو. کوئی شہزاد اکبر، کوئی بزدار تمہارے گرد نظر آیا تو پی ٹی آئی کا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا، چونکہ یہ وہ لوگ نہیں رہے. اب ایک اور طرح کی نسلیں چند ایک جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو گئی ہیں، جنہوں نے کبھی بیلٹ باکس پہ تھوکا نہیں تھا، جنہوں نے کبھی پولنگ بوتھ کی شکل نہیں دیکھی تھی. وہ بچیاں، وہ بچے، وہ نوجوان، وہ بوڑھے، وہ میدان عمل میں آ گئے ہیں، چونکہ ان کے پیچھے ایک فورس ہے، یوتھ. اور یاد رکھنا الٹیمیٹلی عوام کسی کے نہیں ہوتے. یہاں بھی کہتے تھے نا میاں دے نعرے بجن گے، اب کہتے ہیں کہ میاں صاحب آ گئے، تو کیا میاں صاحب آ کے دیکھ لیں. یہ فیڈ آؤٹ ہو رہے ہیں. جون جولائی کا مہینہ سمجھ لیں، تپتی ریت، اس پہ برف کا بلاک. یہ ہے ندامت لیگ، یہ ہے نوحہ لیگ، جن کے پاس اب سوائے رونے پیٹنے کھوکھلی دھمکیاں دینے کے اور کچھ نہیں رہ گیا. ایک بات اور یاد رکھیں، یہ ایک نہیں دو نہیں، میرے وہ 30 سال پرانے کالموں کا وہ مجموعہ آ رہا ہے. یہ پورا پاکستان کا جو نقشہ ہے، فکری ڈھانچہ، جس کا دل کرے مجھے چیلنج کرے، میں نے مہیا کیا. پی ٹی آئی نے اس پہ گوشت چڑھایا، ماس چڑھایا، اس میں جان ڈالی، اور آج یہ دن آیا کہ یہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، وہ آزادی کا پہلا مرحلہ تھا. دوسرے میں اب ہم داخل ہوئے. 75 سال کمی کمین بنے رہنے پہ تھوک دو. تم امین ہو کس ضمانت کے؟ محمد علی جناح کی دی ہوئی امانت کے. میں ویورز دیانتداری سے زندگی کے اس سٹیج پہ پہنچ کے اتنے برس ساری زندگی سوائے لکھنے پڑھنے کے کام کوئی نہیں کیا. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ امانت محمد علی جناح نے، یہ اس کی امانت ہے. یہ ملک، یہ رب العالمین کا کرم تھا. اور آپ کو پتہ ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں پڑھ پڑھ کے کہ محمد علی جناح شہید تھے. پوچھیں کیسے؟ ٹی بی تقریباً لا علاج تھی. اس بندے نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا جب تک پاکستان بن نہیں گیا، کیونکہ اگر وہ بیرون ملک علاج کے لیے جاتے ارلی سٹیجز پہ جب پتہ چلا تھا وہ بچ سکتے تھے. میں نے نہ یہ کسی کتاب میں پڑھا ہے، میں نے ان کے بارے میں بے تحاشا پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ خود اخذ کیا. نہ یہ کسی کتاب میں کبھی لکھا گیا ہے، نہ کسی شخص نے یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ بات اگر نکل گئی کہ میں ڈیتھ بیڈ پہ، میں قریب المرگ ہوں، تو یہ پاکستان، قیام پاکستان کو ذرا پوسٹ پون کر دیں گے، لٹکائیں گے اس کو. اس بندے نے خاموشی سے جان دے دی. اور ان سیاستدان ٹائپ اس گندی کمیونٹی نے کیا کیا؟ پہلے آدھا فارغ کیا، اور اس کے بعد اس کی بوٹیاں نوچنے والے آ گئے. وہ گیا گزرا ملک کا یہ اتنا ہی. یہ فوڈ باسکٹ تھی پورے برے صغیر کی، لیکن ساری کی ساری باسکٹ، سارے کا سارا خزانہ اس ملک کے وسائل کے ساتھ جو دھاندلی اور لوٹ مار ہوئی ہے، خدا کا واسطہ یہ آئیڈلزم وغیرہ نہیں، کوئی بھی نہیں. قائد شاید جو ڈلیور کرے وہ قائد ہے، ورنہ چھتر مارو اور ان پہ 1000 بار لعنت ہو جو اپنے چھوٹے موٹے فائدوں کے لیے اپنی آئندہ نسلیں گروی رکھ دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، ان کو بیچ دیتے ہیں. آج تو کوئی آدمی کسی کی چمچا گیری کر کے وہ فائدہ اٹھا لے گا، اس کے بیٹے کا کیا بنے گا؟ وہ یہ بھی تو اس کو سوچنا چاہیے. نہیں. مختصر ترین تبصرہ یہ ہے میرا، باقی چلتا رہے گا انشاءاللہ ساتھ ساتھ، کہ ان لوگوں کی دراز رسی میرے رب نے کھینچ لی.
نہ اللہ ان سے خوش نہ عوام ان سے راضی. یہ ندامت لیگ، یہ نوحہ لیگ قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور بڑی تیزی سے اپنے منطقی انجام کی طرف روانہ ہے. اور آخری بات میں اپنے جیسوں سے کروں گا، عام آدمی سے اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کی یوتھ سے، جشن بس ابھی نہیں. یہ تمہاری فتوحات میں سے، چھوٹی چھوٹی فتوحات میں سے پہلی فتح میں سے ایک فتح ہے. یہ تگڑے ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ اور پورے طوفان کی طرح، جیسے غیظ و غضب طاری ہوتا ہے طوفان پہ، میک شور کہ الیکشن میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے، ان الیکشنز میں گندگی اور غلاظت سے پاک کر دو پاکستان کو. تمہیں تمہارا پاکیزہ اور سچ مچ کا پاکستان مبارک ہو. تھینک یو.